मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। तो हम देख रहे हैं बदरूहों के तलक से, शैतान के तलक से, और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे बदरूहें इंसानों में दाखिल होती हैं। तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। ये जो बदरूहें हैं वो ईवल पर्सनालिटीज़ हैं। ये जो बदरूहें हैं वो कोई चंगी शय नहीं है या चंगी शख्सियत नहीं है। पर्सनालिटीज़ मतलब शख्सियत। बदरूहें जो हैं उनकी शख्सियत जो है वो नापाक है, बुरी है, और वो रूहें हैं, रूह जैसे हवा, और दे आर द एनिमीज ऑफ गॉड एंड मैन। वो खुदा और इंसान के दुश्मन है, और उनका जो मकसद है वो इंसानों को आजमाइश में लाना है, और आजमाइश करना, उनको धोखा देना, और उन पर इल्ज़ाम लगाना, या उनको क्या कहते हैं मुजरम ठहराना, या उन पर ऐसा दबाव डालना, या उनको नापाक करना, या उनका मुकाबला करना, या उनके ख़िलाफ़ आना, उनको कंट्रोल करना, या उनसे छीनना, या उन पर असरअंदाज होना, और मारना और हलाक करना। ये सारी की सारी बातें जो है वो बदरूहों की शख्सियत में, उनकी नेचर में हैं। सो हम देखते हैं कि ये जो बदरूहें हैं वो कैसे इंसानों में दाखिल होती हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बदरूहें हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में दरवाज़ा खोलते हैं, ओपन डोर्स, वो खुले दरवाज़ों से ही इंसानों की ज़िंदगियों में दाखिल हो सकती हैं। और हम देखेंगे कि ये दरवाज़े के कौन से हैं। दे हैव टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। जब हम उनको मौका देते हैं तो फिर बदरूहें जो हैं वो दाखिल होती हैं। ये बदरूहों को दाखिल होने के लिए उनको ज़रूर है कि कोई ना कोई रास्ता हो। In other words, one does not pick up a demon by walking down the street. ये नहीं कि आप मतलब क्या कहते हैं गली में जा रहे हैं और आपको बदरू ने पकड़ लिया, या वो क्या कहती है चिमट गई आपके साथ। ये नहीं है। ये ऐसे ही बदरू जो आके आप में टक्कर लग गई है और बदरू आपके घर में आ गई, ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं होता मेरे अजीज़ भाई, मेरी अजीज़ बहन। ये जो बदरू हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसानों में दाखिल होती हैं। ये जो एक तरीक़ाकार है। The organization of Satan's kingdom enable him to attack each one of us personally. ये जो बदरूहें हैं, शैतान ने इस कदर इनका एक दायरा कार बनाया कि वो उसके पास इतनी बदरूहें हैं, इंसानों की आबादी से भी ज़्यादा बदरूहें हैं। हम नहीं जानते कि कितने 1/3 एंजल, अगर 1/3 एंजल अरबों खरबों के हिसाब से हो, तो इसका मतलब है कि एक शख्स के लिए उसके पास 10-10, 15-15 बदरूहें हैं उसके पास, तो वो सब बदरूहें भेज सकता है ताकि किसी न किसी तरीके से इन लोगों को क्या किया जाए, उनकी आजमाइश की जाए, उनको डिसीव किया जाए, उनको अक्यूज़ किया जाए, या कंडेम किया जाए, या प्रेशर डालकर, या उनको नापाक किया जाए, या उनका मुकाबला किया, रेजिस्ट किया जाए, या उनका मुखालफत की जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, स्टील किया जाए, अफ्लिक्ट किया जाए, या किल या डिस्ट्रॉय। ये सारा का सारा काम बदरूहों का है, और ये सारा वो प्लानिंग के तहत करता है। ये सारी बातें वो पहले लाता है ताकि किसी ना किसी तरीके से वो दरवाजे खोले, मतलब आजमाइश करता है। जैसे यीशु मसीह की आकर शैतान ने क्या की, आजमाइश की, तो यीशु मसीह ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। क्या किया, बल्कि कलाम के ज़रिए से उन सारे दरवाज़ों को बंद भी रखा, और कलाम के ज़रिए से ही मुकाबला किया। प्रेज़ गॉड। सो ये है तरीक़ाकार। There is not a person on the face of the earth who escape his notice. दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है
جو شیطان کی نظر سے غائب ہو سکے. یہاں تک کہ یسوع بھی شیطان کی نظر سے غائب نہ ہو سکا, اس کی بھی آ کر شیطان نے آزمائش کی, لیکن پریز گاڈ ہمارا یسوع مسیح جب اس کی آزمائش ہوئی تو اس نے ابلیس پر فتح پائی. پریز گاڈ. تو ہم نے بھی فتح پانی ہے یسوع کے کلام کے وسیلہ سے, اس کے خون کے وسیلہ سے. It is a sobering realization that you and I are definite target of Satan's wiles. But how does he gain entrance? مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کی جو ہیلے حملے ہیں ان سے یہ نہیں کہ ہم اس کے ہیلے حملوں سے محفوظ ہیں. وہ حملہ ہم سب پر کرے گا اور ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے دروازہ نہ کھولیں. اور یہاں پر دیکھنا کہ ہم کیسے اپنی زندگیوں میں شیطان کے لیے دروازے کھولتے ہیں تاکہ اس کی بدروہیں ہمارے زندگی میں آئیں. تو پہلی بات جو ہے وہ سن ہے, اور سن کے ذریعے سے جو ہے وہ بدروہیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. The doors for demons to enter may be opened by oneself through sin of a mission or commission. مشن اور کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ نہ جانتے اور جانتے ہوئے جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی آپ کی زندگی میں بدروہیں داخل ہو سکتی ہیں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب, اور وہاں پر ہم ایک سٹوری پڑھتے ہیں 2 میاں بیوی کی. ان کا نام تھا حننیہ اور سفیرہ. انہوں نے اپنی جائیداد بیچی اور کیا کیا کہ جائیداد کا جو کچھ پیسے تھے لا کر کیا کیا, رسولوں کے پاؤں کے پاس رکھ دیے اور باقی پیسے انہوں نے اپنے لیے رکھ لیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب. ایک شخص حننیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. مگر پطرس نے کہا, اے حننیہ, کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی؟ اب یہ دیکھیں شیطان نے آ کر کیا کیا, ٹیمپٹ کیا. اے حننیہ, مطلب یہ شیطان کہتا ہے کہ تو کڈا بے وقوف ہے کہ تو سارے دے سارے پیسے پطرس ہونا نو دے رہا. یہ کہڑی عقل مندی ہے؟ پہلو فیصلہ ایک ہیتا سی, فیصلہ ہی ہوا. میرا خیال ہے کہ پیغام سنایا گیا ہوگا کہ کون کون خدا کی جو کے کام کی مدد کرنا چاہتا ہے. تو حننیہ اور سفیرہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کھیت ہے, ہم اس کو بیچ کر نا سارا کا سارا پیسے نا آپ کی اس چرچ میں دینا چاہتے ہیں. اب کیا ہوا کہ جب وہ بیچتے ہیں کھیت, پیسے ملتے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں یار یہ تو بڑے پیسے ہیں, یہ سارے کے سارے اگر دے دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا, ہم کچھ تھوڑے سے پیسے اس میں سے رکھ لیتے ہیں اور تھوڑے خدا کو کام کے لیے دیتے ہیں. خدا کو اتنے پیسوں کی کیا ضرورت ہے, اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا, سوچتے ہیں. تو یہ جو باتیں وہ سوچ آ رہی ہے, کس نے یہ سوچ دی اس کو؟ شیطان نے حننیہ اور سفیرہ کے دل میں یہ بات ڈالی. یہ ٹیمپٹ کر رہا ہے نا شیطان, اس کا آ کر آزمائش کر رہا ہے اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے. اب یہاں پر پطرس کیا کہتا ہے کہ شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی, تو روح القدس سے جھوٹ بولے. اب شیطان نے بات ڈال دی, اور جب شیطان نے وہ بات ڈالی, لالچ ڈال دیا, تو حننیہ نے کیا کیا؟ جھوٹ بول دیا. شیطان کی بات پر عمل کرنے کے لیے, جو شیطان نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ جھوٹ بول دیا. اب یہ جو جھوٹ بولا گیا ہے, ایکچولی یہ جھوٹ پطرس سے نہیں بولا گیا, یہ جھوٹ بولا گیا ہے روح القدس سے. وہ کہتا ہے کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. کیا جب تک تیرے پاس تھی تیری نہ تھی, اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟
تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو شیطان ہے اس نے کیا کیا، حالانکہ یہ جو ہے پطرس کے پیغام کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی، انہوں نے بپتسمہ لیا، یہ ان کو نئی پیدائش کا تجربہ ہوا، یہ سارا کچھ میرے خیال وہ غیر زبانیں بھی بولتے ہوں گے سارا کچھ۔ تو اب یہ بات، اب انہوں نے کیا کیا، شیطان کی بات سنی اور اس پر عمل کیا، اور لالچ کے ذریعے سے وہ پیسے کچھ رکھ چھوڑے، اور اب کیا ہو رہا ہے، وہ روح القدس سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور انہوں نے گناہ کس کا کیا، خدا کے خلاف گناہ کیا، خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بات سنتے ہی ہننیاہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب یہ بندہ جو خدا سے جھوٹ بول کر مرتا ہے، کیا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تو جہنم میں چلا گیا، اور ساتھ اس کی بیوی بھی۔ اب امریکہ میں، یورپ میں تقریباً 80% سے زیادہ جو لوگ ہیں اس بات پر ایمان رکھتے کہ بس ایک دفعہ ہم نے توبہ کر لی ہے، تو ہم نے پادری صاحب کے پیچھے یہ اقرار کر لیا کہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، یا یسوع تو میری زندگی میں آ، آمین، اب میں نے توبہ کر لیا، میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہوں، میرا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے، اب میں آسمان پر جاؤں گا، چاہے جیسے بھی میں زندگی کیوں نہ گزاروں۔ یہ بات نہیں ہے۔ میں فضل کے وسیلہ سے بچا ہوں، کاموں کے وسیلہ سے۔ ہاں، آپ فضل کے وسیلہ سے بچے ہیں۔ فضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فضل کی وجہ سے ایک پرمٹ مل گیا کہ آپ گناہ کرتے جائیں۔ فضل کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک قوت دی گئی ہے تاکہ آپ گناہ پر غالب آئیں۔ فضل is the power for you to live a holy life. جو grace is the power, a strength. Grace is a power and the strength which is given to you and me that we could live a holy life and do the right things and act upon the word of God. یہ ہے گریس کا مطلب۔ یہ نہیں، گریس از ناٹ اے لائسنس، گریس از ناٹ اے پرمٹ فار یو ٹو بی کمیٹنگ سن اینڈ لیو ان سن فار ایور اینڈ جسٹ ریلائنگ اپان بیکاز ونس یو پریڈ آفٹر اے پاسٹر اینڈ سیڈ گاڈ آئی ایم اے سنر پلیز فارگیو مائی سنس کم انٹو مائی لائف اینڈ ناؤ یو آر بورن اگین یور نیم از ریٹن ان دا بک آف لائف اینڈ ناؤ یو گونا گو ٹو ہیون ڈزنٹ میٹر ہاؤ یو لیو یور لائف اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. When God gave me this privilege, خدا نے جب مجھے یہ privilege دیا کہ میں 3 دفعہ خدا مجھے دوزخ میں لے کر گیا، اور بہت سارے جو لوگ مسیحی لوگ تھے میں نے وہاں پر دیکھے، اور میرے خیال وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم نے آسمان پر جانا ہے، ہم کو نئی پیدائش کا تجربہ ملا ہوا ہے، لیکن بائبل میں سب لکھا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا whosoever endure till the end shall be saved. جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. آمین. اور یسوع مسیح نے کہا، یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہے، be faithful to the point of death and I will give you the crown of life. وہ کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم انسانوں کے سامنے میرا انکار کرو گے تو میں بھی خدا کے سامنے تمہارا انکار کروں گا. جب یسوع مسیح انکار کر دے تو کیا وہ شخص آسمان پر جا سکے گا؟ ہرگز نہیں. ایک میں سٹوری سن رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ 7 سائبیریا میں، رشیا میں 7 جو بڑے خدا کے بڑے خادم تھے، وہ پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو بڑا ٹارچر کیا، ان کو بڑی اذیت پہنچائی تاکہ وہ یسوع کا انکار کریں، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا. ان کو بڑی مار پڑی، انہوں نے انکار نہیں کیا. اور فائنلی کیا ہوا کہ جو پولیس کا کیپٹن تھا ان کو ایک جگہ پر، ایک ایسے علاقے میں لے گئے جس کو ہم سائبیریا کا علاقہ کہتے ہیں، جہاں پر برف ہی برف ہوتی ہے.
اور ان کے کپڑے اتار دیے اور ان کو برف میں کھڑا ہونے کا حکم دے دیا، جہاں تک کہ مطلب ان کے صرف منہ نظر آ رہے تھے، سارا کا سارا دھڑ جو ہے وہ برف میں ہے۔ اب کیا ہوا ہے، ان کو ادھر باہر جو کیپٹن ہے، پولیس کا کیپٹن، اس نے کمبل بھی ہے، جیکٹ بھی ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یسوع کا انکار کر دیں گے تو ابھی آپ اس برف میں سے نکل کر آ سکتے ہیں، جیکٹ پہن لیں، کمبل لے لیں، یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا آپ کی سردی وغیرہ، اور آپ کو پوری آزادی ہوگی جیسے بھی آپ زندگی گزاریں، صرف یسوع کا انکار کرنا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم یسوع کا انکار نہیں کریں گے، یسوع کا انکار نہیں کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ تقریباً مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، مطلب خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، تو دیکھ رہے کہ ان کے بدن اب نیلے پڑ رہے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ اس کی جو پولیس کا کیپٹن تھا اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ وہ 7 تاج جو ان پاسٹرز پر آ رہے ہیں بڑے سیدھے آ رہے ہیں، فرشتے جو تاج لے کر آ رہے ہیں وہ ان پر تاج پہنانے کے لیے فرشتے خدا نے بھیجے ہیں، 7 فرشتے بھیجے ہیں، تاج پکڑے ہوئے ہیں، وہ سیدھے ان کے سروں پر آ رہے ہیں۔ اب ایک جو 7ویں نمبر پر پاسٹر تھا، اس کا فرشتہ کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ باقی جو 6 ہیں وہ سیدھے نیچے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، لیکن یہ جو 7ویں والا پاسٹر ہے اس کا فرشتہ کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے۔ تو اس کو فائنلی وہ پھر سے تھوڑے منٹ کے بعد وہ دوبارہ اپنی جو آفر ہے وہ رپیٹ کرتا ہے۔ تو اب یہ جو دیکھتا ہے کہ پہلا پاسٹر مرتا ہے، دوسرا وہ تاج ان کو مل رہے تاج، لیکن اس کا یہ جو دوسرا 7واں والا نا، اس کا فرشتہ کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ جو 7واں جو پادری تھا اس نے کیا دیا، جب اس نے آخری دفعہ کہا کہ آپ آخری موقع ہے، آپ کو میں دے رہا ہوں، اگر آپ انکار کر دیں تو آپ باہر آ سکتے ہیں۔ تو اس پادری نے کہا کہ ہاں میں انکار کرتا ہوں یسوع مسیح کا، اور فوراً پانی سے باہر نکل آیا، وہ برف سے باہر نکل آیا۔ اب اس کیپٹن نے دیکھا کہ یہ جو فرشتہ ہے اس کے ہاتھ میں تاج ہے، اوپر جا رہا ہے، تو کیپٹن نے اپنے کپڑے اتارے اور فوراً اس جگہ پر جا کھڑا ہوا جس جگہ پر وہ 7واں پادری تھا۔ کیپٹن، پولیس کا کیپٹن مر گیا، اس نے کہا میں یسوع کا اقرار کرتا ہوں کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو کہانیاں یہ سچی کہانیاں ہیں۔ اگر یہاں پر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ once saved always saved، کہ ایک بندے نے اب توبہ کر لی وہ اسی توبہ کے ذریعے سے آسمان پر جائے گا، توبہ کے موافق پھل لانے ہیں۔ اگر پھل نہیں ہے نا زندگی میں تو آپ کی توبہ نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی توبہ کرتی رہے، اس کے مطابق چلنا بھی ہے۔ یہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس شخص نے انکار کر دیا، تو کیا ہوا کہ وہ اب پادری کیا خیال ہے، وہ پادری آسمان پر گیا ہوگا؟ نہیں، وہ پادری دوزخ میں، کیونکہ اس نے یسوع کا انکار کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب ہم گناہ کے ذریعے سے دروازہ کھولتے ہیں شیطان کے لیے، بیکاز یہ جو حننیہ اور سفیرہ کا گناہ کیا تھا، انہوں نے گناہ جھوٹ کے ذریعے because of their sin Ananias and Sapphira opened themselves to be filled with the spirit of covetousness, lying and deceit۔ اب یہ 3 قسم کی بدرویں ان کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ پہلی وہ لالچ کی بدرو، جھوٹ بولنے کی بدرو اور دھوکہ دینے کی بدرو، یہ آ کر ان میں داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ ان کی مرضی کے خلاف بدرویں داخل نہیں ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ بدروؤں کے لیے دروازہ کھولا ہے، اس لیے یہ بدرویں ان میں داخل ہوئی ہیں۔ اب غلطیوں کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایک لسٹ دیکھتے ہیں، اور اس لسٹ میں ہم بہت سارے گناہوں کا ذکر پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسم کے کام، ہم یہ جب جسم کے کاموں کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں دروازہ کھولتے ہیں تو اس طرح سے شیطان جو ہے
وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے دیکھتے ہیں in the 5th chapter of Galatians we find a list of 17 works of the flesh. 17 قسم کے بلکہ اس سے بھی زیادہ کام ہیں, کیونکہ لکھا ہے اور ان کی طرح. ہاں جی, بہت اور 17 سے بھی زیادہ لسٹ بن سکتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لسٹ ہے وہ کہتا ہے یعنی حرام کاری. یہاں پر لکھا ہے کہ they include the sins of adultery and fornication. حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, دعوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اب ہم اس کی لسٹ کو ہم انگلش میں بھی پڑھ لیں تاکہ ہمیں زیادہ وضاحت ہو سکے, تاکہ میں آپ کو مزید اس کا بیان کر سکوں. اب یہ Galatians chapter 5 verse 19. Okay, and the works of the flesh are apparent. جسم کے کام اب ظاہر ہیں, which are immorality, impurity, lasciviousness, idolatry, sorcery, مطلب جادوگری, enmity, strife, jealousy, anger, outbreaks of anger جو ہے نا, strife, anger, outbreaks of selfishness, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and like things. I tell you beforehand, just as I told you before, that the ones who are doing things such as these will not inherit the kingdom of God. یہ جو گناہ ہیں, جب ہم ان گناہوں کو اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں تو پھر ان گناہوں کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں شیطان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں. اور اس طرح سے جو شیطان ہے وہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم پر وہ قبضہ کرتا ہے. اور اگر ہم توبہ نہ کریں, اگر ہم ان بدروہوں کو اپنی زندگی میں سے نہ نکالیں, تو آخر میں کیا ہوگا کہ ہم ان بدروہوں کے ساتھ ہی جہنم میں, آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالے جائیں گے. وہ بدروہیں کہاں جانی ہیں؟ وہ بدروہوں کا مقصد کیا ہے آپ کی زندگی میں آنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ give you a company and go with you together in the lake of fire. وہ بدروہیں اس لیے آئی ہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کو ساتھ لے کر اس آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں آپ کو ساتھ لے کر جائیں, آپ کو پکڑے رکھیں. لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 17 آیت میں کیا کہا؟ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجود ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے. Praise God. So good news, خوشخبری کیا ہے کہ وہ بدروہیں آپ میں سے نکل سکتی ہیں, نکالی جا سکتی ہے یسوع مسیح کے نام میں, اور آپ کو ان بدروہوں کے ساتھ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں نہیں جانا. Praise God. کیونکہ خدا نے آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل انسانوں کے لیے نہیں بنائی بلکہ شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی ہے, جیسے ہم متی کی جھیل میں دیکھتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے دروازہ کھولا ہے, انتظام کیا ہے کہ آپ ان بدروہوں کے ساتھ آگ اور گندک میں جلنے والی جھیل میں you don't have to go to the lake of fire. آپ کو اس آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں نہیں جانا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یسوع مسیح کے پاس آنا ہے اور اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرنا ہے, ان کو ترک کرنا ہے, ان کو چھوڑنا ہے,
اور ان سے توبہ کرنی ہے, ان سے پھرنا ہے, اور یسوع کے خون کو مانگنا اپنی زندگی میں, اور یسوع کے خون کو کہیں کہ اے یسوع تو اپنے لہو کو میرے روح میں, جان میں, بدن میں ڈال اور مجھے دھو دے, میری آنکھوں کو دو, میرے کانوں کو دو, میرے کانشس سب کانشس کو دھو دے, میرے ہاتھ اور پاؤں کو دھو دے, پورے بدن کو دھو دے, میری روح کو, جان کو, بدن کو دھو ڈال, میں تیرے کفارے پر ایمان رکھتا ہوں, لاتا ہوں. اور جب آپ نے ایسا کیا تو اب آپ یسوع مسیح کے بندے اور بندی بن گئے ہیں, اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, یسوع پر ایمان لائے ہیں, اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, وہ بدروہیں جو آپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, یسوع کے نام میں میں ہر طرح کی لالچ کی ناپاک پوری روح کو, ہر طرح کی جھوٹ کی ناپاک پوری روح کو, ہر طرح کی دھوکے کی ناپاک پوری روح کو, ہر طرح کی زناکاری حرام کاری روح کی ناپاک پوری روح کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے بڑی زنجیروں سے باندھ کر حکم دیتا ہوں, کھینچ کر باہر کرتا ہوں, اور تمہیں واپس بھیجتا ہوں جہاں سے تم آئی ہو, یسوع مسیح ناصری کے نام میں. اور خداوند تو ابھی اور اسی وقت مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے. پریز گاڈ. اور جب آپ روح القدس سے بھر جائیں گے پھر آپ کلام مقدس کو پڑھنا شروع کریں, دعا کرنا شروع کریں, اور ہر روز اپنے آپ کو کلام سے بھرتے جائیں, اور خداوند کی حضوری سے بھرتے جائیں, خداوند کی سمجھ سے بھرتے جائیں, تاکہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے آپ کی زندگی میں. بدروہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پریز گاڈ, آمین. اور آپ اپنے گھر کے دروازے پر, اپنی زندگی پر نوٹس بورڈ لگا دیں, no vacancy for the devil. Amen. It's already filled. Praise God. My house is filled with the presence of God. My house is filled with Jesus Christ. My house is filled with the Father and His Word. No vacancy. No place for the devil. No place for the flesh. Praise God. آمین. تو جب آپ نے یہ دعا کی ہے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح اب آپ کی زندگی میں آ گیا ہے, اس نے آپ کو اختیار دیا ہے. اور جب آپ نے کہا کہ خداوند تو مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے, تو آپ روح القدس سے بھر گئے ہیں. پریز گاڈ. اور کیا ہوا ہے, اب آپ نے کیا کیا ہے, اب آپ کو اختیار بھی ہے اور پاور بھی ہے, اور وہ بدروؤں کو باندھیں اور نکالیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. آمین. پریز گاڈ. آمین. سو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں, اور ہمارا فیس بک بھی جو پاسٹر مائیکل کے نام سے, پی ایس مائیکل مسیح کے نام سے, اس پر بھی آپ کلک کرنا شروع کریں, فائنڈ آؤٹ کریں, تاکہ میں سوچ رہا تھا کہ ہم فیس بک کے ذریعے سے بھی ہم پروگرام کیا کریں گے تاکہ آپ ان کو بھی دیکھ سکیں. گاڈ بلیس یو. وی لو